अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसर नदीम फ्रॉम इस्लामाबाद पाकिस्तान। सबसे पहले मेजर हेडलाइंस। शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी बनी गाला से, उसके साथ साथ वो गिरफ्तारी के जो मनाज़र हैं वो टीवी चैनल्स ने दिखाए। उसके बाद फिर तफ्तीश, फिर मोबाइल फ़ोन का बरामदगी, लैपटॉप की बरामदगी, फिर ड्राइवर का अपने आप का शो करना, उनके ड्राइवर का कि जीज़दो कोप किया गया। उसके बाद इमरान खान साहब का बयानिया आना, फिर 13 अगस्त का जलसे का ऐलान कर देना, फिर मज़ीद इसमें चलें तो फवाद चौधरी साहब का ये बयान देना कि जी हमारी पॉलिसी नहीं है, ये पॉलिसी जो सी है ये उनकी अपनी होगी, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई लेना देना नहीं। और अब मेन इशू की तरफ आते हैं कि क्या मसला था, बयान में था क्या। देखिए, नवाज शरीफ साहब जो से हैं वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे। उन्होंने कभी भी किसी इदारे को डायरेक्ट नहीं कहा, खलाई मखलूक कह दी, कुछ कह दिया इधर उधर से, वो एक अलग चीज़ है। अब इमरान खान साहब भी वज़ीर आज़म बने, वो भी कुछ न्यूट्रल्स या कुछ आगे पीछे कहते रहे, लेकिन डायरेक्ट नहीं किया। शहबाज शरीफ का भी यही हाल रहा, बाकी पॉलिटिशियन है उनका भी रहा। लेकिन जो हैं शहबाज गिल साहब, इन्होंने बाकायदा ना सिर्फ रैंक्स लिए, अदारे का नाम लिया और उस पर वो बातें की कि जो किसी सूरत किसी भी पाकिस्तानी को कबूल नहीं है, किसी भी तरह से। उसके बाद आगे चलें, आपको बताते हैं कि क्या वजह है दुनिया जनरल कमर जवेद बाजवा, द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान की दीवानी है। लोग अपनी रॉयल एकेडमीज में जहां मिलिट्री ट्रेनिंग्स होती है वहां बुलाते हैं एज ए चीफ गेस्ट। और जनरल कमर जवेद बाजवा साहब की क्या स्पेशलिटी है कि वो अगर किसी मुल्क का या उनकी इनविटेशन पर उनकी एज ए चीफ गेस्ट नहीं जाते तो वो लोग क्यों अगेंस्ट हो जाते हैं, और जिन ममालिक में जाते हैं वो क्यों इतने बड़े बड़े एजाज़ात और मेडल देते हैं। उसके बाद मज़ीद अगर आप इसको चेक करें तो जो अब तक मालूमात हम तक पहुंची है उसके मुताबिक जनरल कमर जवेद बाजवा इंतहाई ज़हीन, उनका एक कैलिबर है, एक मकाम है तालीम में भी, इल्म में भी, और उन्होंने बहुत ज़्यादा तजर्बे से गुज़रे हुए हैं। और उन्होंने पाकिस्तान जैसे मुल्क को डिफ़ॉल्ट सिचुएशन से ना सिर्फ निकाल कर ला के खड़ा कर दिया अपने पाँव पर, बल्कि दुनिया मान गई है कि क्या जनरल भी ऐसा काम कर सकता है। क्योंकि पॉलिटिशियन आपके सारे बेकार हो गए थे, उस बेकारी की वजह से इमरान खान साहब को लाया गया। लेकिन इमरान खान साहब तो एक ड्रग, जो मैं नहीं कहता, हर मीडिया का हर एक को पता है कि वो ड्रग यूज़ करते हैं, उसकी टीम के बाकी मेम्बरान भी, वो मुल्क को और मज़ीद डिफ़ॉल्ट की तरफ 3.5 साल में ले गए। और यही चीज़ पाकिस्तान के लिए बदनामी का बहस बनी। उसके बाद फिर FATF वाला मामला आ गया, फिर इनकी ट्रांजैक्शनें पकड़ी गईं, फिर और बहुत कुछ हुआ। तो बात आपसे यही करनी थी कि जनरल कमर जवेद बाजवा जो इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और दुनिया उनको मानती है, उनकी जहानत को भी, उनके तजर्बे को भी, उनकी काबिलियत को भी, ना सिर्फ सऊदी अरब ने उन्हें एक बड़ा एजाज़ दिया है, मेडल से नवाजा है, बल्कि इस वक्त मौजूदा दौरे पर बरतानिया की रॉयल एकेडमी ने भी उन्हें एज ए चीफ बुलाया हुआ है, और जो अभी तक जारी है उनका भी विजिट, अभी ये वो वहाँ बरतानिया में मौजूद हैं इस वक्त। तो उसके अलावा भी बाकी ममालिक की ख्वाहिश है, फिर चीन की तरफ जो पूरे कोर कमांडर के साथ उनका एक विज़िट रहा, फिर और ममालिक में। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो हमें देखनी चाहिए कि कौन कहाँ पर और किस मुकाम पर है। उसके बाद आगे आ जाएं, क्या अब ये है इमरान खान साहब का कि इमरान खान साहब क्या चाहते हैं। देखिए, इमरान खान साहब एक ऐसी फैक्ट्री से आए हैं
جہاں لیڈر تیار کیے جاتے ہیں، اور یہ لیڈر باہر کے ممالک کے دستگاہوں میں تیار ہوتے ہیں۔ مثلا جو لوگ باہر پڑھتے ہیں، جیسے بے نظیر صاحبہ بھی پڑھیں، پھر اس کے بعد عمران خان صاحب بھی پڑھے، جب یہ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں پھر انہیں اپرچونٹیز دی جاتی ہیں، پھر یہ لیڈر بنتے ہیں، پھر وہ لیڈر پھر انہی ممالک کے لیے کام کرتے ہیں، اور کام اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ نہ اس ملک کو پتہ چلتا ہے نہ اس ملک کے عوام کو۔ عمران خان صاحب ان کے ایجنڈے پر ہیں، اور یہی فیکٹری کی جون سی ہے چیز، پھر اس کے ساتھ کچھ اور فیکٹری کے اسسٹنٹ بھی آ گئے ہیں ساتھ، باہر کی درسگاہوں کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہیں اسپیشل پلانٹڈ کیا جاتا ہے، لگایا جاتا ہے اس کام پر اپنے مفادات کے لیے، جن ملکوں سے وہ پڑھے ہوتے ہیں، ان میں اب شہباز گل صاحب کا بھی نام آ رہا ہے اور عمران خان صاحب کا بھی نام آ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر ٹرانزیکشنیں بھی ہوئی ہیں، اور یہ چیز یہاں سے نہیں شروع ہوئی، یہ کرکٹ کے میدان سے شروع ہوئی ہے۔ کرکٹ کے میدان میں عمران خان صاحب کے دیکھیں جو والد صاحب تھے انہوں نے بھی پیسہ دے کے ان کو باہر بھیج دیا، پھر اس کے چاچا کرکٹ میں تھے، وہ اس کو اٹھا کے کرکٹ میں لے آئے، یعنی کہ کہیں میرٹ کہیں اس بندے کی زندگی میں نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بات پھر بتا رہا ہوں، اور اس کی ارلی ایجوکیشن بھی کوئی اچھی نہیں ہے، اس کی ڈگریاں کوئی جینون نہیں ہیں۔ ہاں اوپر کی ایجوکیشن میں اس کی جینون ہو سکتی ہیں، لیکن نیچے کی لیول میں نہیں۔ اس کو جو بھی ڈگری ملی وہ صرف اور صرف اس کی کرکٹ کی وجہ سے ملی، باقی پڑھائی کی وجہ سے نہیں ملی۔ اور یہی کھیل کود، جیسے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ کھیل کود اور مشغلے میں یہ لوگ رہتے ہیں، اور یہی کھیل کود میں ساری عمر عمران خان صاحب نے گزاری ہوئی ہے۔ اب انہیں پتہ ہے کھیل کھیلنا کیسے ہے، کبھی ایک بندے کے ساتھ لگ جاتے ہیں، کبھی ایک کھلاڑی اتارتے ہیں، پہلے فواد چودھری، پھر شہباز گل، پھر جون سا ہے اس کے بعد جج سے جلوس، اس کے بعد پھر جون سا ہے اب انہوں نے ایک اور کام شروع کیا ہے، وہ کوئی لائیو کانفرنس کر رہے ہیں، اس میں کوئی ریما وغیرہ بھی ہیں، کوئی ایکٹریس بھی ہیں اور اداکار بھی ہیں، اور اس طرح کی یہ چیزیں کر رہے ہیں، نئی نسل کو گمراہ کرتے ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی ان کو کیا پتہ کہ سیاست کیا ہے، لیکن لوگوں کی ایفیلیشن تو ہوتی ہیں، کیونکہ بینگ اداکار وہ آتے رہے ہیں تو لوگ جانتے تو ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں عمران خان کھیلنے کے بہت زیادہ ماہر ہیں۔ اب لوگ پوچھتے ہیں عمران خان میں ایسا کیا ہے کہ دشمن بھی ان کا مشہور ہو جاتا ہے، خود بھی مشہور ہو جاتا ہے۔ دیکھیں عمران خان صاحب کے پاس صرف ایک کلٹ ہے، کلٹ کہتے ہیں شدائی ہونا کسی چیز کا، نشے کا، جیسے کوئی بندے شدائی ہو جاتے ہیں، نشے میں وہ ڈوب کے ہر وقت 24 گھنٹے سوئے رہتے ہیں، کوئی شراب کے نشے میں ہو جاتے ہیں، کوئی پاؤڈر کے، اور یہ ان کی ٹیم میں چلتا بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی شدائی ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کلٹ آف ریلیجن ہوتے ہیں، کوئی اپنے مذہب کے شدائی ہوتے ہیں، اس کی خاطر قتل کر دیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کوئی پولیٹیکل پارٹی سے اتنی افیلیشن ہو جاتی ہے، پتہ چلا جھگڑا سیاست پہ ہوا ہے اور آپس میں قتل ہو گیا، جھگڑا بہت زیادہ ہو گیا، خونخوار بن گیا۔ اب بات ساری یہی ہے کہ یہی شدائی پن یہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں اپنے جلسے سے، اپنے جلوس سے۔ انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ اگلے کا ری ایکشن کیا ہوگا اس کے بعد۔ انہوں نے اپنا کام کر دینا ہوتا ہے موبلائز کر کے، آگے سے جو نقصان ہوتا ہے وہ اس بندے کے ذمہ پڑ جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ ینگ جنریشن کو کبھی ٹائیگر کے نام پر، کبھی کسی اور نام پہ ورگلانا اور ورگلا کے سوسائٹی میں پھیلا دینا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کچھ ایسے ٹویٹ کیے گئے جو اداروں کے خلاف تھے، پھر وہی لوگ اب آ کر معافیاں مانگ رہے ہیں، یہ اس بات کا بالکل ثبوت ہے۔ کوئی منیب نام کا کوئی لونڈا تھا، کوئی لڑکا تھا، اور پھر اس کے باپ نے بھی آ کے معافی مانگی، پھر ایک لیڈیز تھیں وہ آئیں کہ جب مجھ سے غلطی سے ٹویٹ ہو گیا ادارے کے خلاف، پھر اس کے علاوہ ایک اور بھائی صاحب آئے۔ تو یہ چیزیں اس چیز کو شو کر رہی ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی فیملی کو اس چیز میں بتائیں کہ یہ ایک شدائیت کہتے ہیں، جنون، کسی ایسا جنون کہ اس کو رائٹ اور رونگ میں پتہ نہ چلے، اور یہی شدائیت اور یہی جنون پاکستان کو اس مہنگائی کے جنون کی طرف لے گیا۔ یہی شدائیت، اور یہی شدائیت جون سی ہے معاملات کو مزید سنگین کرتی ہے، ملک کے اندر فتنہ یا فساد کھڑا ہوتا ہے۔ اسی شدائیت کی بنیاد پہ عمران خان صاحب کامیاب ہو رہے ہیں۔ اب وہ جون سا ہے جیسے شہباز گل صاحب، وہ بھی بڑے شدائی ہو گئے تھے، اور شدائیت میں کیا کیا نام اور کن کن اداروں کے کن کن افسروں تک پہنچ گئے تھے۔ اب بات ساری یہی نہیں ہے، اس سے آگے بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ اب اس کے بعد آگے چلیں تو آپ کو بتائیں کہ بیلنس ہوتا ہے شدائیت کے، کسی چیز میں اتنا شدائی پن، اسلام نے بھی ایک بیلنس رکھنے کا کہا ہے۔
آپ کو فیملی دی ہے، آپ کے بیوی بچے ہوتے ہیں، آپ کے باہر کے کاروبار بھی ہوتے ہیں، آپ نے کما کر بھی لانا ہوتا ہے، لیکن ہمارا جو ریلیجن اسلام اس نے بالکل ایک ڈسپلن، ایک لیول بتایا ہے انصاف کرنے کا، کہ کسی میں بھی شدائیت نہیں ہونی چاہیے، اتنا زیادہ شدائی پن نہیں ہونا چاہیے کہ انسان مجنون اور جنون کی کیفیت میں آ جائے. اور یہی چیزیں جو سی ہیں بیلنس کریٹ کرتی ہیں، اور یہی جسٹس کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہیں، آپ کی سمجھداری، آپ کی میچورٹی لیول کو انکریز کرتی ہیں. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کسی سیاست میں آپ کبھی نہیں آ سکتے، کیونکہ ان میں وہ میچورٹی لیول ہے ہی نہیں. ان کے بیانیے ہی ان کے اوپر ابال جان بن گئے. ان سے زیادہ تو آصف زرداری صاحب زیادہ سمجھدار ہیں. جتنا عمران خان صاحب ایک ہفتے میں بولتے ہیں، میں نے اتنا آصف زرداری صاحب کو اپنے پورے پولیٹیکل کیریئر میں بولتے ہوئے نہیں دیکھا. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کی اپنی زبان ہی لے ڈوبے گی. جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہتا ہوں اپنی پچھلی ویڈیوز میں، زبان قبر میں لے جاتی ہے. تو شہباز گل صاحب کو بھی آج زبان کی وجہ سے ابھی دیکھیں، ابھی کورٹ مارشل بھی ہونا ہے، سنا ہے ملٹری عدالت میں مقدمہ بھی چلے گا. تو ابھی بڑی چیزیں ہیں اس چیز میں. اور ایک بات اور کہتا جاؤں کہ شہباز گل صاحب نے یہ جو کچھ کیا ہے، اور جن باہر کے لوگوں کی ایما پہ کی ہے، موبائل کی سرچ پڑی ہوئی ہے، قانونی ادارے موبائل سرچ کر رہے ہیں، جب وہ مل جائے گا آپ کو سب کچھ کلیئر ہو جائے گا کہ کون سے غیر ملکیوں نے شہباز گل کو یہ انسٹرکشن دی تھی کہ وہ ایسا کام کرے. اور اس میں پی ٹی آئی شامل تھی، ان کے لیڈر بھی شامل تھے. اب اس کے بعد آگے چلیں تو یہ ہے کہ کاروبار عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کیوں نہیں تھا؟ کیوں 3.5 سال بے روزگاری اور اس طرف ہم چلے گئے؟ اس کی وجہ ہی یہی تھی کہ جب آپ کاروبار میں شدائیت میں چلے جاتے ہیں، جنون کی حالت میں چلے جاتے ہیں، آپ کو بڑا اپنے آپ کو میچور رکھنا ہوتا ہے. ہر لیول، ہر چیز کو آپ نے آبزرو کرنا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں، انڈیا کا ایک تھا بہت امیر بندہ، آپ نے سنا بھی ہوگا اس کا نام. اس نے اپنے بیٹے کو جو سا فیور دی، کسی جہازوں کی کمپنی کا اپنا سی او بنا دیا، پھر وہ بھی ڈوبا اور وہ خود بھی ڈوبا. تو بات یہی ہے کہ شدائیت میں کاروبار اور ان چیزوں میں نہیں چلتے. لہٰذا آپ کو ملک چلانا ہے، آپ نے کوئی مجنون پن کا اظہار نہیں کرنا. اسی لیے کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کسی قسم کا کوئی لیڈر نہیں ہے. وہ صرف ایک کھیل کھلاڑی ہے. کبھی کسی طرف سے کھیلا، کبھی کسی طرف سے. اسے کوئی احساس نہیں کسی چیز کا بھی، نہ لوگوں کا، نہ لوگوں کی آمدنیوں کا، نہ لوگوں کے کاروبار کا، نہ ملک کا، نہ ملک کے قانون کا، نہ ملک کے اداروں کا. اب تک سب سے زیادہ یہی چیز تھی. پھر آگے چلیں، اب ارسلان خالد کا نام آ رہا ہے. وہ بشا بی بی کے فیملی سے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے سب کو. پہلے وہ جو سے ہیں سوشل میڈیا کمانڈر رہے ہیں جناب صاحب. انہوں نے جو دھول اور جو اداروں کے خلاف جو بکواس واہیات باتیں انہوں نے کی. اس کے بعد اب وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب نے اپنا پرسنل اسسٹنٹ رکھ لیا ہوا ہے جناب من کو. تو آپ کو یہ باتیں اسی لیے بتائی جا رہی ہیں کہ یہ مزید ڈچ میں لے کے جا رہے ہیں. اور آفرین ہے الحمدللہ پاکستان کو میاں محمد شہباز شریف نے اپنی قیادت میں اس کو اس کھائی سے، اس ڈچ سے نکال لیا ہے جو ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے. اب ملک اپنے معاشی پہیے کی طرف جا رہا ہے اور معاشی پہیہ گھومنا شروع ہو گیا ہے. میں آپ کو جتنی بھی میرے پیچھے جو بھی ہیں ویڈیوز، ان سب میں آپ کو یہ بات پہلے بھی بتا چکا تھا کہ شہباز شریف صاحب ہی بینگ اے پرائم منسٹر اس ملک کو نکالیں گے، اور انہوں نے یہ کر کے ثابت کر دیا ہے. آپ کو پتہ آج کی نیوز کے آئی ایم ایف نے بھی قرضہ دینے کا اعلان کر دیا ہے. وہ لیٹر آف انٹینشن آ گیا ہے، وہاں سے بھی ہمیں مل جائے گا. اس کے بعد باقی بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل لوگوں کی طرف سے بھی آنا شروع ہو جائیں گے. آئی ایم ایف کے بعد ورلڈ بینک، ایشین بینک، ان لوگوں کی طرف سے بھی. اور ڈالر آپ کے سامنے آج بھی جو ہے کافی نیچے ہو گیا ہے. اب 209 روپے پر آ گیا ہے ڈالر بھی. تو اٹ مینز یہ 150 160 تک جا سکتا ہے نیچے. یہ مزید گرے گا، ابھی تو پیسے بھی نہیں آئے. اور اس کے علاوہ آپ کی اسٹاک مارکیٹ بھی اچھی جانے شروع ہو گئی ہے، دوبارہ 42,000 کے انڈیکس سے اوپر آ چکی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سا ہے باقی حالات بھی معیشت کے اور لوگوں کے اچھائی کی طرف، یعنی کہ
اب بجلی بھی پوری ہونی شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ العزیز. بجلی کمپنیوں کی تقسیم کار پہ بھی معاہدے ہو رہے ہیں. پھر باقی چیزیں بھی, پھر کمپنیز کو بھی گیس کی سپلائی جو فرٹیلائزر کی ہیں, کھاد سے متعلقہ ہیں, اس کے علاوہ جو انڈسٹری سے متعلقہ ہیں, کنسٹرکشن, اور ان لوگوں کو جیسے سیمنٹ ہو گیا, ان کو بھی جو سے ہے گیس وغیرہ اور بجلی کی فراہمی کی جانے لگی ہے. تو یہ بھی ایک حوصلہ افزا ہے لوکل انڈسٹری کے لیے. تو اب تک اتنا ہی, انشاءاللہ پھر مزید ملیں گے مزید خبروں کے ساتھ, مزید اپڈیٹ کے ساتھ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.